भाई साहब, मैं ये चाह रहा था कि अमेरिका में तकरीबन 1 मिलियन पाकिस्तानी यहाँ पर बसते हैं और उन्हें हमेशा जो मुल्क के डे टू डे सूरत हाल है और मुल्क के जो हालात हैं उनके बारे में तशवीश रहती है। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में जो पिछले साल सैलाब आया उसमें पूरा पाकिस्तान मुतासर हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ वो जिस सूबे से आपका ताल्लुक़ है खैबर पख्तूनख्वा, वो और उसके लोग मुतासर हुए। तो कुछ बता सकते हैं कि अब किस हद तक रिकवरी हुई और गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल रहा, और जो गैर मुल्की बैरून ममालिक से आपकी तवक्कुआ थी वो किस हद तक पूरा हुई? इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग मुल्क से बाहर बैठे हैं उनको हर वक्त पाकिस्तान के मुताल्लिक़ काफ़ी तशवीश होती है, जो मुल्क के अंदर इतनी नहीं होती जितनी बाहर महसूस करते हैं। खुद से अमेरिका में बैठे हुए लोग, हमारे हालात अच्छे नहीं, बहुत ख़राब हैं इस वक्त, लेकिन आपने जो सवाल किया उसके मुताल्लिक़ मैं यही कहूँगा कि सैलाब आया और काफ़ी नुकसान पहुँचा। पंजाब को भी नुकसान हुआ, बलूचिस्तान को भी हुआ, सिंध को भी हुआ, सारे सूबे उसमें आए। हमारा तो इसलिए ज़्यादा हुआ कि अचानक हम पे आया, फिर वहाँ से गुज़र के पंजाब गया, सिंध गया, तो लोगों को पहले पता चल गया था कि सैलाब आ रहे हैं। हम पे तो रात सोए हुए लोगों पे आया और बहुत बड़ी बर्बादी हुई। तो उसमें है कि गवर्नमेंट ने भी कोशिश की, सूबाई गवर्नमेंट ने भी, मरकज़ी गवर्नमेंट ने, बाहर से लोगों ने भी बड़ी कोशिश की, NGOs ने बहुत कुछ किया। तो ये तो नहीं कह सकते 100% रिकवरी हो चुकी, लेकिन तकरीबन आप कहें तो ये कह सकते हैं 70% रिकवरी हुई है। अब भी लोग जो हैं वो खेमों में पड़े हुए हैं सर्दी के मौसम में, उनका कोई इंतज़ाम अच्छा नहीं हो सका, बीमारियों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, बच्चे हैं। तो कोशिश गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन यह है कि काम बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ी तबाही थी। भाई साहब, जो आपकी तवक्कुआत थी, आपके जो वो ममालिक जिनके साथ आप एक अहम रोल प्ले कर रहे थे और इस मुश्किल वक़्त में ज़ाहिर है दोस्त के काम आते हैं, उन्होंने किस हद तक अवाम मैं कहता हूँ कि दोस्तों ने अपनी कोशिश की, हर एक आदमी ने। इस ऐसा ज़माना है कि हर मुल्क अपने हालात में फंसा हुआ है, मुश्किलात में है, लेकिन हमारे दोस्तों ने हमारे साथ मदद की। फिर NGOs के ज़रिए काफ़ी काम वहाँ हो रहा है, लेकिन यह कि जो तबाही चूँकि बहुत ज़्यादा थी, तो इसमें हम कह सकते कि 100% काम हुआ। अभी लोग खेमों में हैं, अभी तकलीफ़ में हैं। भाई साहब, जो पाकिस्तान में गुज़श्ता 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग जारी है और बड़ी शिद्दत के साथ जारी है, तो क्या वजह है कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद पाकिस्तान में अभी तक ना दहशत ख़त्म हुई है और ना तशद्दुद, बल्कि हर आने वाला साल एक नई लहर लेकर आ रहा है इन लानतों की? भैया, असल में मसला ये है कि ये मैं वो फारसी में कहते हैं खुद करदारा इलाज ने, अपने किया का कोई इलाज नहीं होता। 79 से हम इस तबाही में पड़े हुए हैं। 79 से हमारा जो पुख्तूनों की सरजमीन है वो तबाही बर्बादी में पड़ी हुई है। उस वक्त हम लोग बड़े चीखे, हमारे लीडर खान अब्दुल वली खान ने बहुत कहा ज़िया-उल-हक साहब से कि ये तबाही और बर्बादी को ना करें, ये मुसीबत गले मत डालें, बहुत बड़ी तबाही होगी। कोई उस वक्त सुनता नहीं था। हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त कहा, यहाँ से हम ट्रेन करके लोगों को 2.5-3 लाख लोगों को अफगानिस्तान भेज रहे थे। तो वो वली खान ने कहा तो ज़िया-उल-हक साहब ने कि अगर ये बंदूकें इस तरफ मुड़ गई तो उन्होंने जवाब में कहा कि हमारे पास 10 लाख फौज है, वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेन। तो वली खान ने कहा कि 2-2.5 लाख आदमी को ख़त्म करने के लिए आपको 3-4-5 आदमी अपने भी घुमाओगे ना, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? ये चीज़ जो है ये तबाही बर्बादी दूसरे मुल्कों के अंदर अपने इंटरफेरेंस बन कर आप अपने मुल्क को आबाद करने की कोशिश करें, लेकिन हमारी किस्मत से नहीं सुनी और वो लोगों को ट्रेन किया। आज वही लोग, वही क़ुव्वतें जो है जिनको हमने इस्लाम के नाम पर उठाया था, वो एक इंतहा पसंदी इस्लाम की जो हम लेकर आए थे, आज वो हमारे गले में पड़ी है। और खान साहब ने उस पर यह भी कहा कि आपने हमें बारूद के ढेर पर बिठा दिया, कुछ सुनता नहीं था। खान साहब ने कहा कि आप अगर हम हमसायों के घरों में बम गुलदस्ते भेजेंगे तो गुलदस्ते आएंगे, अगर आप बम भेजेंगे तो बम आएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा अपने वली खान साहब ने को जो कि अखबारों में छपा कि no doubt your enthusiasm to destabilize Afghanistan, you are going to destabilize Pakistan। लेकिन किसी ने सोचा नहीं कि ये तो रूस के एजेंट है, ये है। तो हमने उस पर यही कहा था, लेकिन उस चीज़ को, वो चीज़ जो थी वो आज तक हमारे गले पड़ी हुई है और वो इस पर एक ऐसे अजीब व गरीब सूरत अख्तियार कर गई है कि जिसकी लोग पूछते हैं कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा। तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने उसको ऐसा इस तरीके से उसको चलाया है कि जिसकी मुझे तो नज़र नहीं आता कि इतना जल्दी ख़त्म हो।
تو ایسا اگر 79 میں جو امریکہ اور روس کی جنگ تھی جس کو سرد جنگ بھی کہتے ہیں اس کا پاکستان کو حصہ نہیں بننا چاہیے تھا جو آپ کا ایک بالکل ٹھیک ہے. تو 99 کے بعد اب جو جنگ ہے امریکہ اور افغانستان میں طالبان کی تو آیا اس جنگ میں پاکستان کو حصہ بننا چاہیے تھا؟ میں یہ کہوں آپ کو کہ ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ یہ پختون قوم جو ہے نا بڑی سادہ لوگ ہیں اور تعلیم نہیں ہے اور مذہبی دیوانگی ہے شروع سے. پختون کو آپ جہاں بھی دیکھیں گے اگر وہ جو بھی کام کرے نماز ضرور پڑھے گا, مذہبی بہت زیادہ, داڑھی اس کی ہوگی سب. تو ہمارے ہاں پہلے ان پختونوں کو کچھ قوتوں نے, مذہبی قوتیں, دوسری قوتوں نے مل کر پہلے روس سے لڑایا, آج امریکہ سے لڑا رہے ہیں اور پاکستان سے بھی لڑا رہے ہیں. یہ ایک بدقسمتی ہے اس قوم کی اور وہ لڑ رہے ہیں بدقسمت بچے. لاکھوں شہید ہوئے, لاکھوں مارے گئے دونوں طرف سے. تو آپ کیا اور حال بچے یتیم بچے یتیم ہوئے, بچیاں بیوہ ہو گئی. اور ہماری دھرتی پہ جہاں پر جس دھرتی پہ آپ کو گولیاں برسیں, جہاں پر بم برسیں, جہاں پر میزائل بچیں, جہاں پر راکٹ برسیں, وہاں اس دھرتی پہ آپ کو نہ کبھی تجارت ہوگی, نہ تعلیم ہوگی, نہ کچھ ہوگا. وہ تباہ و برباد, اور یہ قوم پوری بری طرح تباہ و برباد ہو چکی ہے اور تباہ و برباد ہو رہی ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو اس کو بہتر سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس طرح سے اسلام آئے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ نہ, یہ تو اسلام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے, لوگوں کو اس اسٹیج پہ لا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ نفرت ہو جائے. ہم کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب ہے اس کا, لیکن کچھ قوتیں ہیں جو اس طرح سے سوچتی ہیں. تو اس کا حل کیا ہے پھر؟ اس کا حل تو بس یہی ہے کہ جو ابھی ہوا تقریباً پہلے سوات میں آرمی نے ایکشن کیا, پھر باجوڑ میں کیا, پھر جنوبی وزیرستان نے کیا. اب شمالی وزیرستان میں یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, کچھ حصہ تیرا میں ہے. تو کچھ لوگ کہاں ہیں؟ تیرا, ہاں, یہ بھی شمالی وزیرستان کا نہیں, یہ شمالی وزیرستان سے نکل کے آئے تو یہ شمال کی طرف ہے. تیرا ہے, پھر یہ لنڈی کوتل کی طرف کر کے, تو اس علاقے میں تو آپ اس حق میں ہے کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن ہونا چاہیے؟ اگر آپریشن ہوگا تو کوئی راستہ بنے گا, لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس آپریشن کے بغیر مسئلہ حل ہو تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہوگا. لوگ یہ تو وہ پاکٹس ہیں نا, یا سیف ہیونز ہیں جن کو امریکہ سے, تو یہ جو باقی پورے ملک میں پھیل گئے ہیں اس کا پھر کیا حال ہے؟ اب کہاں آپریشن کریں گے؟ آپریشن کو تو اس کا علاج آپریشن نہیں ہے, اس کا علاج میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے مذہبی علماء کرام ہیں اگر وہ اس میں کوئی طرف توجہ دیں اور وہ اس کو متعلق کوئی فتوے دیں تو بات ہوگی. یعنی ہمارے ابھی تک قرآن پاک کی ایک آیت مبارک ہے, وَمَن يُقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اگر کسی مومن مسلمان کو کوئی قتل کرے تو اس کے لیے جہنم ہے, اور خالدین جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. وغضب اللہ کا غضب و لعن, اللہ کی لعنت, وعد لہو, اور اللہ کی طرف فیصلہ ہو چکا ہے عذاب, بہت بڑے عذاب کا. لیکن کوئی علماء کرام اس طرح توجہ نہیں دیتے, بلکہ بہت سے علماء کرام اس پہ خوش ہیں کہ طالبان جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہتر ہے, اور اس میں اسلام پھیلے گا, اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. طالبان ہیں یا جو دہشت گرد ہیں یا جو القاعدہ کے جو لوگ اس وقت صرف دیکھ رہے ہیں طالبان, ہمارے ملک میں تو ایسا ہوا نا جی کہ شیعہ سنی کو لڑایا گیا. اب ان سب لوگوں کے پاس جو اتنا ہیوی اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ایک مسلسل پیچھے سپلائی آ رہی ہے. بالکل. اب دیکھیں جی, اب پنجاب میں اور سندھ میں زیادہ تر یہاں پر وہ لوگ ہیں جو سنی اور شیعہ کے اس بنیاد پر بھی لڑ رہے ہیں, وہاں پر بلاس کر رہے ہیں. اور یہ اسلحہ تو جی اتنا پہلے آ گیا تھا جو خود افغانستان کا جہاد میں, یعنی اتنی کلاشنکوف آئی ہے, اتنا اسلحہ ہے کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو آپ سمجھتے کہ وہ اسلحہ ابھی تک سپلائی؟ ہاں بالکل, وہ بھی ہے, لیکن اور بھی آ رہے ہیں. اب تو لوگ دے رہے ہیں. ہمارے ہم نے بھی تو لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے نا, ہم نے لوگوں سے انگلی, پاکستان گورنمنٹ روس کے خلاف لڑی ہے, انڈیا کے خلاف لڑی ہے پاکستان گورنمنٹ, اور کس خلاف, تو وہ تو ابھی ہمیں نہیں پتا کہاں سے آ رہا ہے, لیکن ضرور جب آپ سمجھتے نہیں گورنمنٹ کو وہ اگر سپلائی لائن کٹ کر دے تو بڑی حد تک یہ لوگوں کو ڈسیبل کر سکتے ہیں؟ ان کے بس کے بات نہیں کہ سپلائی لائن کٹ کریں. جو باہر کے ملک ہیں وہ جب دیتے ہیں تو ان کی اجازت سے تو نہیں دیتے نا. بھائی صاحب, جو آپ نے بتایا جو وار آن ٹیرر میں ہماری غلطیاں ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ کی اس میں کیا بنیادی غلطی ہے؟ آیا امریکہ گزشتہ 10 سال سے جو اسٹریٹجی ہے, اور اس دوران امریکہ میں 2 گورنمنٹس تبدیل ہو گئی, پہلے بش ایڈمنسٹریشن تھی, اب اوباما ایڈمنسٹریشن, تو آپ سمجھتے ہیں امریکہ اس معاملے کو صحیح ٹیکل کر رہا ہے,
اور اگر کہیں پہ خامیاں ہیں تو وہ کیا ہیں اور اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ہم جو ہے اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، امریکہ کو ہم کیا راستہ دکھائیں گے؟ امریکہ کو تو ان کے جو بھی فیصلے کرتے ہیں تو ان کے تھنک ٹینک بیٹھتے ہیں اور تھنک ٹینک بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر افغانستان میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر افغانستان سے امریکہ نکل جائے تو مسئلہ حل ہوگا، میں کہتا ہوں نکل جائے تو دوسرے دن طالبان کی حکومت وہاں بن جائے گی، پھر ایک تباہی بربادی سمکناری ہوگی. آسان اس قسم کے ہیں کہ جب تک اب امریکہ کو وہاں سے اس چیز کو جب تک ہم اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا اس وقت کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ دہشت گردی کو جب تک ختم نہ کیا جائے، اور اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس کا کوئی سیاسی حل ہے جو سیاسی حل امریکہ یہ- اور طالبان آپس میں بیٹھ کے نکال سیاسی بھی حل ہے. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طالبان اسلحہ پھینک دیں. میں کہتا ہوں پشتون مرتا ہے مر جائے گا، اسلحہ نہیں پھینکے گا. اس کے لیے یہی ہے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ آپ بھائی اسلحہ رکھ دیں اور بیٹھ کر بات کریں. اسلحہ گھر پہ رکھ کے چھوڑ کے آئیں، بات کریں. اس بات کے بعد باتوں سے مسئلے. اور طالبان میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو بات کرنے کے لیے تیار ہیں، کچھ لوگ تیار نہیں ہیں. لیکن مسئلہ تو ہم سمجھتے ہیں شروع سے ہماری تو ایک ہی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں تشدد سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. ایسا آپ کا بات کیا چیت سے خیال بات ہے ہوگا. یہ جو دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ہماری اکانومی اور ملک کتنا متاثر ہوا ہے؟ تو برباد ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں نا ہماری تو جن کے لیے ہم برباد ہوئے ہیں انہوں نے کس حد تک ہمیں کمپنسیٹ کیا یا ہمیں ہیلپ کیا؟ وہ تو ہر جگہ کوئی ملک بھی اپنے حالات اور اپنے واقعات اور اپنے مفادات کے لیے کرتا ہے. آپ کے لیے کوئی نہیں کرتا. ہم تو شروع سے یہ چیختے رہے، ہمارے بزرگوں نے تو شروع سے یہی کہا کہ آپ ہمیں اللہ پاک نے جب یہ انڈیا کے ساتھ لڑائی شروع کی، ہم نے کشمیر پہ حملہ کیا تھا، تو اس وقت ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو جھنگڑا کہتے ہیں پشتو میں ہم جھونپڑی کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جھونپڑی عطا کر دی ہے، اب اس کو آباد کریں برباد نہ کریں، لڑائیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو کہا گیا یہ انڈیا کے ایجنٹ ہے، ہم تو لال قلعہ پر سب جھنڈا لگائیں گے، ہم ہزاروں سال لڑیں گے، 1000 سال ہیں، ہم گلی گلی لڑیں گے، ہم پتہ نہیں محلہ محلہ لڑیں گے، ہم گاؤں گاؤں لڑیں گے. لیکن ہم شروع سے یہی کہتے رہے کہ بات چیت سے مسائل حل ہوتے ہیں، لڑائیوں سے کوئی. اور اس دور کی لڑائی اور اس دور پہلے زمانے کی لڑائی میں آج کی لڑائی میں بڑا فرق ہے. جنگ بدر ہوتی ہے، جنگ احد ہوتی ہے مدینے کے قریب، لیکن مدینے کے لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. جنگ احد کے مقام پر لڑائی ہوتی ہے. اب تو آپ لڑائی کریں گے تو سارا ملک اس سے متاثر ہوتا ہے. اب تو راکٹ کی اور میزائل کی اور بم کی لڑائی ہے. وہ تو نہیں نا کہ آپ ایک جگہ پر لڑیں گے تو وہیں پہ لڑائی ہوگی. افغانستان سے لوگ چلتے تھے، شہاب الدین غوری لے لیں، بابر لے لیں، احمد شاہ ابدالی لے لیں، شاہ سوری لے لیں، وہ آتے ہیں، اس میں لڑائی ہوتی ہے پانی پت میں، دوسرے دن فیصلہ ہو جاتا ہے کہ دہلی پر حکمرانی کس کی ہوگی. اب تو وہ زمانہ نہیں ہے نا. اب تو آپ لڑیں تو اس دونوں طرف تباہی ہوگی، فائدہ کسی کو نہیں ہوگا. ہم شروع سے چیختے رہے، کس نے ہماری بات نہیں سنی. ہم آج بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تک ہمارے اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہتر تعلقات نہیں ہوں گے، ہم سارے مسائل بیٹھ کے ٹیبل پر حل نہیں کریں گے، ہمارے لیے آگے چلنا مشکل ہے. لیکن ہمسائے کی برابری کی بنیاد پر تعلقات رکھنا چاہیں، وہ تو اپنی ایک ڈومینیشن چاہتے ہیں. اصل میں یہ مسئلہ یہ ہے جی کہ ہر ایک اپنے کا اپنا مقام ہوتا ہے. ہم کسی کی ہیجمنی تسلیم نہ کریں، لیکن بات کے بعد تو بات تو کر سکتے ہیں نا. لیکن ہم کسی کو زور سے تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ میرے برابر کے ہیں. ہم اتنا اپنے آپ کو بنائیں نا کہ ہم ان کے برابر ہو جائیں. ہم نے تو اپنے آپ کو کبھی بنایا ہی نہیں. ہم نے تو اپنے آپ کو تباہ برباد کرتے رہے. اب دیکھیں جی، ہمارا ملک ہے 47 میں آزاد ہوا، چائنا 49 میں. چائنا آج کہاں کھڑے، ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم نے چائنا کے ساتھ فارموسہ ہے، چائنا تو فارموسہ پہ کبھی حملہ نہیں کیا. ایسے چائنا میں ایک گڈ گورننس بھی تو دوسرا ہے کہ آپ دیکھ لیں ایک اور ملک ہے سنگاپور، جو ہم سے 18 سال بعد آزاد ہوا. آج اس کی فقہ سمدنی جو ہم سے 10 گنا ہے. اس نے کبھی لڑائی نہیں کی. اس کے پاس اگرچہ گندم نہیں ہے، چاول نہیں ہے، تیل نہیں ہے، لوہا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ ہم سے زیادہ آگے چلا گیا. کیوں؟ ہم نے جو لڑائیاں اور یہ جذباتی سیاست یہ اس موجودہ دور کی نہیں ہے. یہ موجودہ دور میں نہیں. موجودہ دور میں دیکھیں 2 بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں یورپ میں. یورپین آپس میں لڑے، باہر سے تو کسی سے کہا نہیں لڑے، آپس میں لڑے. 2 بڑی لڑائیں، گریٹ وارز پہ ہوئے. آج انہیں کیا فیصلہ کیا؟ آج انہوں نے سوچ لیا کہ بھائی ان سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں، ہم تباہ ہوئے، برباد ہوئے، فائدہ نہیں ہوا. آج وہ سب اکٹھے ہو گئے. آج انہوں نے اپنی کرنسی ایک کر لی، یورو بنا لیا. ہائی صاحب، جو وار آن ٹیرر ہے اس کے حوالے سے ایک ایشو اور بھی ہمیشہ جس پر پاکستانی قوم کی میجورٹی جو ہے وہ
कंप्लेंट भी करती है और उसकी बड़ी गहरी तशवीश है, वो है ड्रोन अटैक। तो आप क्या समझते हैं कि क्यों नहीं रुकवा सके ये ड्रोन ड्रोन अटैक? अटैक तो बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए, लेकिन ड्रोन अटैक आप देखें वहाँ पर होते हैं जहाँ पर तालिबान है, लेकिन वहाँ पर एक कलेक्टिव डैमेज होता है। होता तो है, इसमें कोई शक नहीं। वो जो मासूम लोग मरते हैं, तो बिल्कुल फिर ये होते उनका हैं। आप क्या कैसे उनको रोक बिल्कुल मैं सबको देखे नहीं जी। अब स्वात में नहीं होता ड्रोन अटैक, बाजौड़ में नहीं होता, जनूबी वजिस्तान में सिर्फ शुमाली वजिस्तान में होते हैं, या फिर वहाँ पर तिराक की साइड पर कहाँ फरीदों के जहाँ। तो ये बजाय अगर ये तालिबान का मसला हल हो जाए तो ड्रोन अटैक नहीं होंगे। लेकिन मसला ये कि हल किस तरह होगा, उसके लिए यही है कि अगर बातचीत से मसला हल हो सके, बातचीत से हल होना चाहिए। तो लेकिन आप हम कहेंगे ड्रोन अटैक, तो हम तो रोक तो नहीं सकते, जो कुव्वत है जो ड्रोन अटैक कर रही है उसको कौन, हम तो नहीं, हमारे बस की बात तो नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि मत करें। वो कहाँ मानते हैं, वो तो कहते हैं कि यहाँ से हमारी फौजियों के हमले होते हैं। तो अगर ये सिलसिला ख़त्म हो जाए तो शुमाली वजिस्तान में ख़त्म है तो ड्रोन अटैक नहीं होंगे। मसला तो यही है ना। राइट। ऐसा एक जो दहशत गर्दी की वजह से जो कौम एक प्राइस पे कर रही है, उसके अलावा एक गवर्नमेंट का जो मामला है, एक गुड गवर्नेंस और करप्शन पे बहुत ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं उस गवर्नमेंट में जिसके आप एक कोलिशन पार्टनर हैं। बात यह है कि तो मैं समझता हूँ, आप क्या समझते हैं जो पूरी तनकीद हो रही है इस वक्त गवर्नमेंट पे, किस हद तक जायज़ है और किस हद तक उस मैं अर्ज़ करूँ जी कि तनकीद तो हमेशा होती रहती है। हमारे यहाँ तनकीद तो एक दरवाज़ा ऐसा खुला है कि वो तनकीद बराए तनकीद है, तनकीद बराए तामीर नहीं। मैं समझता हूँ कि देखिए इस वक्त जो गवर्नमेंट चल रही है पॉलिटिकली, सियासी तौर पे इतनी कामयाब गवर्नमेंट इससे पहले कभी नहीं रही। लेकिन इक्तिसादी तौर पर लोग कह रहे हैं तो इक्तिसादी तो हम तबाह हो चुके हैं ना, वो इसकी वजह नहीं, वो तो पुरानी वजह। आप कैसे पॉलिसीज नहीं पॉलिसी तो कोई ऐसी ख़राब पॉलिसी नहीं है, लेकिन अब जैसे करप्शन का एक जगह तो बड़ी कॉर्पोरेशन है। मैं समझता हूँ इससे पहले जो लोग थे वो कोई मलाइक नहीं थे, और इसके बाद जो आएंगे वो मलाइक नहीं होंगे। हमारी जो कौम में अच्छे भी बुरे भी लोग हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, लेकिन हमारे कुछ एंकर हैं हमारे इसमें जो एक फैसला करके बैठे हैं कि हमने इस गवर्नमेंट को हटाना है, लोग बाहर निकलते हैं। और हमारे मुल्क में तो हमारे मुल्क में दुनिया में हमारे तनकीद तो करते हैं, लेकिन मुल्क में लोग तनकीद करते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए, सिर्फ एक हुकूमत के हटाने के लिए नहीं। मैं अर्ज़ करूँ, लेकिन अब हमारे मुल्क में 2 दफ़ा लोग निकले, एक दो अयूब खान के ज़माने में निकले क्योंकि 10 साल हुक्मरानी कर चुके थे। लंबी हुक्मरानी को कौम बर्दाश्त नहीं करती। अब जहाँ भी निकले तो उसको मारे के निकले तो 30 साल हो गए ना। अगर 5-6 साल के बाद हुकूमतें बदले तो लोग नहीं निकलते। फिर दूसरी दफ़ा निकले भुट्टो साहब के ज़माने में, वो भी तब निकले, भुट्टो साहब खिलाफ नहीं, तब निकले कि उसमें इलेक्शन में रिगिंग हुई थी। अगर इलेक्शन में रिगिंग न होती लोग ना निकलते। तो ये अब हमारे एंकर शुरू से रोज़ाना ये लोगों को निकालने की कोशिश करते हैं। भाई लोग निकलेंगे, जमहूरियत बाकी रही करप्शन आज की बात नहीं है, पहले भी थी, आज अगर है तो कल भी होगी। करप्शन का इलाज ऐसा नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारा एक 22 ग्रेड का ऑफिसर है मेरे महकमे में से, मैं आपको तो अब रेलवे में मैं चोरी करूँगा तो नीचे सब चोरी करेंगे, अगर मैं कोशिश करूँगा कि चोरी ना हो तो मैं नहीं करूँगा तो दूसरे भी नहीं करेंगे। होती है, कमज़ोरियाँ भी होती हैं। मैं कहता हूँ कि एक 22 ग्रेड का हमारा ऑफिसर है, अगर वो किसी गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है तो इस तनख्वाह में अपना घर भी नहीं बना सकता, रिटायर होगा तो कहाँ जाएगा। तो इसलिए अगर मेरे ऑफिसर्स को ये पता हो कि मेरा मुल्क जो है इसमें मेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, वो घर से, वो दफ्तर से निकलता एक्सीडेंट मर जाता है, उसके बच्चों का क्या बनेगा। अगर बच्चों की तालीम, उनका इलाज मुआवजा, उनका अगर तो वेलफेयर स्टेट बने तो फिर शायद ऐसी ना हो। हम रोकते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ये सिलसिला चल रहा है। मैं नहीं कहता कि करप्शन नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं समझता हूँ कि इतनी नहीं है जितनी लोगों ने सर पे आसमान को उठा रखा है कि बिल्कुल करप्शन कोई इतनी ऐसे ही ज़रूर है, लोग करते हैं, उसमें फंसते भी हैं, नहीं भी फंसते। लेकिन जैसे बड़ी कॉर्पोरेशन है एक, उसमें PIA, स्टील मिल, फिर OGDC और इवन रेलवे पर भी आपको पता है बड़ी तनकीद होती है, अब रिपोर्ट्स आ रही। तो इनका पिछला आप अदादोशुमार देखें और अब देखें तो वो तो बड़ी मैं आज को करूँगा जी। अब रेलवे है, रेलवे के बाद हमारे रेलवे का मुतकाबिल किया जाता है इंडिया के साथ। इंडिया के साथ 8,300 लोकोमोटिव का एक फ्लीट है। लोकोमोटिव इसको कहते हैं इंजन को, रेलवे इंजन को। अब हमारे पास 520
520. اب اس میں سے جو ہے اس وقت 156 آن لائن ہے, باقی سب خراب کھڑے ہیں. تو یہ اور 2 سال اور جو خراب ہے ان کو ٹھیک کہ نہیں کروا. ایسا نہیں. اب ہم نے جنوری میں پیسہ مانگا گورنمنٹ سے, ہمیں ساتھ وعدہ کیا اس وقت کے وزیر خارجہ کہ میں 5 بلین دیتا ہوں, آپ کو دیتا ہوں 100 لوکوموٹو کے لیے. وہ میں آج تک نہیں ملے. تو اصل میں اگر ہمارے ملنے میں مل جائے 100 لوکوموٹو ہمارا ٹریک پہ آ جاتا تو یہ ہمارا ڈیفیسٹ کم. اب پہلے ڈیفیسٹ تھوڑا تھا, اب روز بروز زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ لوکوموٹو پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں. جیسے میں نے ٹال لیا تو اس وقت 200-250 لوکوموٹو کم کرے, اب وہ 156 پہ آ گئے. وہ خراب ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے, میں نے اس میں اسمبلی میں جب ہمارا بجٹ سیشن تھا تو میرے ریلوے پہ 60 کٹ موشن لگے. اب کرپشن تو میں کہتا ہوں تاکہ کسی نے اٹھا کے ایک ریل بھیج دیو, کسی نے ایک بہت بڑا پلاٹ بھیج دیو, کسی نے لوکوموٹو بھیج دیو. کرپشن. اب کسی نے ٹکٹ پہ 10 روپے زیادہ لے لیے تو یہ تو میں کہتا ہوں یہ تو ہماری قومی کمزوری ہے. اس کو تو میں کرپشن نہیں سمجھتا. اس کو بھی ہم پکڑتے ہیں, مارتے ہیں, نوکریوں سے نکال رہے ہیں. اب اس کے بہانے پر آپ کہیں کہ جی ریلوے تباہ ہوگی. ریلوے تباہ اس لیے کہ آپ کے پاس لوکوموٹو نہیں ہے. ہمیں لوکوموٹو چاہیے. جس میں پاکستان 2 لخت ہوا تھا تو ہمارے پاس ریلوے کے پاس 1000 لوکوموٹو تھے. وہ ریڈنڈنٹ ہوتے رہے. نئے لوکوموٹو بہت کم منگائے گئے. ہمارے ریلوے کے جو سسٹم ہے اس وقت کم از کم میرے خیال کے مطابق 25 سے 30 لوکوموٹو ہر سال آنے چاہیے. پچھلے 20-25 سالوں میں 100 لوکوموٹو نہیں آئے. تو وہ جو آئے بھی تو ان میں سے آدھے لوکوموٹو چائنا سے آئے, 69 لوکوموٹو نے خریدے اور اس کے ساتھ اس کا معاہدہ نہیں کیا مینٹیننس کا اور اس کا اسپیئرس کا. اس میں سے 69 سے 42 خراب کھڑے ہیں کیونکہ وہ نہیں آیا, اسپیئرس نہیں آیا, مینٹیننس نہیں ہوئی. تو اصل میں نظام ایسا. اب اس کو اب ہمارے جب ہمیں آ کے ملا, میں آپ کو بتاؤں 1991 میں منسٹر بنا تھا ریلوے کا نواز شریف کی حکومت میں. تو اس وقت 552 کروڑ روپیہ ڈیفیسٹ تھا. جب میں چھوڑ کے گیا تو 150 تھا, 140 تھا. اور آج کتنا خسارہ ریلوے؟ اب تو تقریباً کوئی میرے خیال میں ہمارا کوئی پچھلی باری 46 تھا بلین روپے. اور اس کا آپ کے بعد کون مین ذمہ دار ہے؟ جو حکومتیں آتی رہیں؟ نہیں, مطلب یہ کہ لوکوموٹو خراب ہوتے کہ لوکوموٹو منائے نہیں گئے. آج میں نے اپنے اس پہ کہا تھا اسمبلی کے فلور پہ, جب 60 کٹ موشن میرے خلاف آئے تھے نا, ان لوگوں نے بڑی تقریریں کی تھی, تو میں نے بہت سی باتیں سب کا جواب دیا, ایک کا جواب دیا, کرپشن ہے یہ ہے وہ, میں نے سب کا جواب دیا. اور آخر میں نے کہا 400 لوکوموٹو مجھے نئے دے دیں, اگر پھر کرپشن ہو تو میرے گلے میں رسی ڈال, پھر اگر ڈیفیسٹ ہو تو میرے گلے میں رسی ڈال بازاروں میں کھینچے. لوکوموٹو اب ہمارا 4000 ویگن بھری کھڑی ہے کراچی میں. ہماری 3 ویگنیں چلتی ہیں, 4 ویگنیں لوکوموٹو نہیں ہیں. اگر میری وہاں سے 50 ویگن 40 ویگن روزانہ چل پڑے تو گاڑیاں چل پڑے. ویگن جو ہے تو 4000 کھڑی ہے, وہ تقریباً 70-80 گاڑیاں بنتی ہیں. اگر میری 40-50 گاڑی ہر روزانہ چل پڑے کراچی سے, دیر ول بی نو ڈیفیسٹ. ایسے بھی سارے معاملات کو جو صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ایک میاں نواز شریف نے 10 نکاتی جو ایجنڈا دیا, آپ کیا سمجھتے ہیں وہ قابل عمل ہے؟ اور 45 دن اب تو بات رہی کر رہے ہیں, اب اچھا ہوا. لیکن میں آپ کو جو بات شروع میں نے کی نا, وہ پھر آگے نہیں بڑھی کہ یہ گورنمنٹ سیاسی طور پہ سب سے کامیاب گورنمنٹ ہے. آپ کہیں کیسے؟ اقتصادی میں نہیں کہتا, اقتصادی طور پہ تکلیف میں ہے. نہ ہماری لڑائی فوج سے, نہ عدلیہ سے, نہ اپوزیشن سے. اب کوئی لوگ کہتے ہیں حکومت جا رہی ہے, میں کہتے ہیں کیسے جا رہی ہے, کیوں جا رہی ہے؟ نہ فوج سے لڑائی ہے, نہ عدلیہ سے لڑائی ہے, نہ اپوزیشن لڑائی, تو کیسے جائے؟ ہمارا جو اس وقت ہمارا جو کپتان ہے, ہماری ٹیم کا کپتان ہمارا گیلانی صاحب, اس میں کمال ہے, اس میں انا کا مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ بات وہ نواز شریف کے گھر پہنچ جاتا ہے. نواز شریف نے 10 نکات دیے, اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں مانتا. اس نے کہا ٹھیک ہے, ہاں میں بات کرتا ہوں. اور بیٹھ کے دونوں طرف سے ٹیمیں بیٹھ کے بات, ٹیمیں جب پہلے ابھی میں یہاں ہوں اور پیٹرول کا ریٹ جو ہے 9 روپے لیٹر, 9.5 روپے لیٹر بڑھ گیا, 9.25 روپے لیٹر. پہلے 7 روپے پڑا تھا, سب نے شور ڈالا. اب یہ ٹیمیں بیٹھ کے 9 روپے بڑھا دیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پرابلم میں تو کوئی ملک ہے نا, اب آپ اس کو اس طرح سے بھی لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نہیں کرتا, میں کیوں ڈکٹیشن ہونے کا. نہیں, آئیں آپ بیٹھ کے مال کریں, آپ آئیں آپ مل کر حل کرتے ہیں. وہ شخص چلتا ہے, نواز شریف کے گھر چلا جاتا ہے, جو شجاعت کے گھر چلے 90 بھی چلا جاتا ہے. اس نے
وہ اس کی دعوت بغیر بلائے چودھری افتخار کی دعوت پہ چلا جاتا ہے. فضل الرحمان کو کیوں نہیں ابھی تک واپس لا سکے؟ بس وہ کوئی ان کی طرف سے انا کا مسئلہ ہو گیا پیدا یا بس وہ جو لڑکے اس وزیر کو نکالا گیا نا اس پہ بات بگڑ گئی. تو صاحب جو آپ کیا سمجھتے جو کیبنٹ ہے جس میں آپ بھی بیٹھے ہیں اس میں کوئی واقعی ڈاؤن سائزنگ ہونی چاہیے یا رائٹ سائزنگ ہونی چاہیے؟ نہیں ڈاؤن سائزنگ تو ہوگی کیونکہ بہت سے محکمے جو صوبوں پہ جا رہے ہیں نا. اچھا. بہت سے محکمے جو 18 امینڈمنٹ کے اندر بہت سے محکمے صوبوں پہ جا رہے ہیں تو اس سے ڈاؤن سائزنگ تو ہوگی. اور موجودہ کولیشن میں جو آپ ایم کی اور الطاف حسین کی سیاست ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو ہم کی اپنی نرالی بات ہے, وہ تو ہم ان کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتے. وہ تو ان کے ایک اپنا طریقہ کار ہے جو وہ کر رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی میں جو ہے نا, یہ کراچی ایک ایسا شہر ہے کہ جو منی پاکستان ہے اور ملک کی 70% جو ویلتھ ہے وہ کراچی میں ہے. تو ہمارے لوگ جو وہاں گئے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کہ ان کا اپنا گھر بار نہیں ہے یا ان کی سرزمین بھی ہے, اچھی بھی ہے, بہتر بھی ہے, لیکن سرسبز بھی ہے. ہمارے قبائلی علاقہ یا ہمارے سوات یا دیر کے لوگ یا ہمارے لوگ جو وہاں گئے تو رزق کے لیے گئے اور ہم نے وہاں وہ ہمارا اس پہ کراچی پہ دعویٰ نہیں ہے. اگر وہاں کوئی صاحب حیثیت بننا پڑتا ہے تو اپنا جنازہ بھی لے کے آتا ہے. اور پھر ہم نے ان سے پہلے بھی بات کی کہ پختونوں کے اور ان کا کوئی مفادات کا ٹکراؤ بھی نہیں ہے. پختون غریب ہے, وہ تو زمین پر بیٹھ کے پتھر کوڑ رہا ہے, وہ چھاپڑی بھیج رہا ہے, وہ بوٹ پالش کر رہا ہے, وہ لوگوں کے گھر پہ چوکیدار ہے, وہ ٹرک چلا رہا ہے, وہ بس چلا رہا ہے, وہ سرکہ چلا رہا ہے. وہ تو پڑھا لکھا نہیں, یہ تو پڑھے لکھے والے ہیں, لیکن وہ اس سے کچھ ہے کہ برداشت کی بات ہے کہ وہ پختونوں کو برداشت کریں. پختون بیچارہ تو مسافر ہے, اس نے تو ان کی تو یہ زمین ان کی دھرتی ہے, انہوں نے اس کی دھرتی ہے, سندھیوں کی دھرتی ہے, لیکن اب انہوں نے ان کے قبضے میں یہ ان کی دھرتی ہے. ہماری دھرتی نہیں, ہم نے تو واپس جانا ہے, لیکن 2 پیسوں کے لیے, اور وہ اس کو برداشت نہیں کر رہے. اور جس طرح سے ہو رہا ہے وہاں پہ کہ ابھی ہمارے ایک صافی تھا سارا پختون, ولی جان ایک پختون, باقی تو سب مہاجر یا پنجاب کے, اس کو مار دیا. اور اسی نے ہمارے سیکرٹری, جوائنٹ سیکرٹری ہمارے, اس کو بشیر خان اس کا نام ہے, بشیر جان, اس کو بھی فائرنگ کی, وہ بھی زخمی ہے بری طرح. تو ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے مسائل حل نہیں ہوتے نا. یہ تو ہے کہ ایک ملک میں رہنا ہے, ایک اس کو برداشت کرنا ہے. وہ برداشت نہ کریں تو ہم کیا کریں. ایسا آپ آج نیو یارک میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ امریکہ کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے ایک سینئر پاکستانی پالیٹیشین کی حیثیت سے, ایک پشتون کی حیثیت سے, میں تو کہ اس پوزیشن میں کیا اس کے لیے اور ہمارے لیے کیا بہتر ہے, اور اس ساری لعنت سے دنیا کی اور اس خطے کی اور خود امریکہ کی کیسے جان چھوٹ سکتے ہیں؟ ہم تو امریکہ کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتے, لیکن یہ ہے کہ اپنی تھنکنگ ہوتی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اگر شروع سے امریکہ میں, عمر خان صاحب نے ایک دفعہ ان کے سینیٹر آئے تو ان کو کہا تھا, خان صاحب علی خان نے, کہ آپ پیسے بھی دیتے ہیں, اسلحہ بھی دیتے ہیں, گندم بھی زمانے میں دیتے ہیں, کبھی کبھی پرانے کپڑے بھی ہمیں بیچ دیتے ہیں اپنے غریبوں کی سردی چھپانے کے لیے, لیکن اس کے باوجود لوگ نفرت کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹروں کو سپورٹ کیا پاکستان میں. تو وہ ایک نفرت ہے, اس نفرت کو ابھی تک محبت میں تبدیل نہیں ہو سکی. اور پھر یہ کہ ابھی تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ پاکستان کو سپورٹ کریں اور اپنے مفادات کو دیکھ کر نہ کریں, بلکہ پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں, تو یہ بہت بہتر ہوگا. تھینک یو ویری مچ.